चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। काशिफ की धड़कन बढ़ने लगी। वो जिंदगी की तरफ लौट रहा था। डॉक्टर्स एक्टिव हो गए। इनकी मायूसी ख़त्म होने लगी। चंद मिनटों में ही धड़कन बढ़ते बढ़ते नॉर्मल हो गई। हिना, काशिफ ठीक हो रहा है। शाहीन ने इसका हाथ थाम लिया। हाँ शाहीन, काशिफ मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? इसका लहजा पुरएतमाद था। काशिफ का हाथ हिला। वो होश में आ रहा था। मिसेस चौधरी भी करीब आ गई। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चंद मिनट बाद काशिफ ने आंखें खोल दी। हिना को देख के इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अजब मंजर था। कोई आंख ऐसी न थी जो अश्कबार ना हो। डॉक्टर आगे बढ़ा और बोला, हम डॉक्टर्स को लोग संगदिल बोलते हैं। हमारा रोज़ का मामूल है। मरीज हमारे सामने मरते हैं, हाथों में दम तोड़ते हैं। इन अमवात पे हमें दुख तो होता है, लेकिन हमारे पेशे का तकाजा है हम अपने जज्बात को काबू में कर लेते हैं ताकि दूसरे मरीजों के इलाज में कोताही ना हो सके। लेकिन आज हम भी अपने जज्बात को काबू में न रख सके। अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद हम बेबस हो चुके थे। बेटी, तुमने हम सबको भी रुला दिया। मैं यही मानता था कि आज के दौर में ऐसा प्यार होता ही नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत सोचता था। डॉक्टर मिस्टर चौधरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे हैरान कुन वाक़यात होते हैं कि आम लोग तो परे रह गए, हमें भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बहैसियत मुसलमान तकदीर पे हमारा ईमान है और इसमें कोई शक नहीं। दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सब कुछ इसी पे छोड़ देते हैं। आमतौर पे ऐसे वाक़यात फिल्मों में और नावल्स में होते हैं। लोग इनको सिर्फ इंटरटेनमेंट की नज़र से देखते हैं। हर इंसान की सोच की एक लिमिट होती है, इससे आगे वो कुछ सोच नहीं सकता। कई मरीज़ अच्छे भले अपने पाँव पे चल के आते हैं किसी मामूली सी बीमारी का इलाज करवाने, और अचानक मौत की आगोश में ऐसे चले जाते हैं कि हमारे पास इनके लौहकीन को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। बहरहाल, आपको काशिफ की नई ज़िंदगी मुबारक हो, और साथ ही इस बात की मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आपके बेटे को कोई इस कदर चाहता है। मोहब्बत एक हकीकत है, आज मैंने जान लिया। सारी दुनिया भी अगर कहे कि मोहब्बत आजकल नहीं होती, तो मैं कभी इसकी बात नहीं मानूंगा। बेटा, ये लड़की तुम्हें बहुत चाहती है। इसी की दुआओं ने तुम्हें बचा लिया है, वरना तुम्हारी हालत के पेश नज़र हम मायूस हो चुके थे। इसकी कदर करना और हमेशा साथ देना। मेरी इस बेटी ने प्यार पे मेरा यकीन कायम किया है। ज़रूर ज़िंदगी में तुमने कोई अच्छा काम किया होगा जो तुम्हें ऐसी मोहब्बत करने वाली जीवन साथी मिली। काशिफ की आंखें भीग गईं। इतना प्यार कोई इसे इतना चाह सकता है, इसकी सोच से भी बालातर था। वो इसे देखता रह गया। इसके चेहरे पे आंसुओं की लकीरें मोहब्बत की शिद्दत बता रही थीं। मिसेस चौधरी काशिफ के माथे पे आए बाल पीछे हटाने लगी तो वो बेड पे उठ के बैठ गया। मामा, वो माँ के गले लग गया। तुमने बताया नहीं इस लड़की के बारे में? बस मामा, अब बताना ही था। काशिफ चींप गया। बहुत प्यारी लड़की है, वो पुरशौकत लहजे में बोली। डॉक्टर्स काशिफ का चेकअप कर लें। क्या मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? मिस्टर चौधरी ने पूछा। वैसे तो काशिफ की हालत देख के मैं यही कहूँगा कि इसे मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए चेकअप कर लेते हैं। काशिफ बेड पे लेट गया। उन्होंने चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर साहब, अब हम जा सकते हैं? मिसेस चौधरी बोली। जी मैडम। कुछ देर इनकी बातें चलती रहीं। मिसेस चौधरी ने हिना का हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, वो धीमे से बोली। मिसेस चौधरी इसे बगौर देख रही थी। इसके नकूश इनको जाने पहचाने लग रहे थे, शायद कहीं देखा था इससे पहले भी। बहुत अपनायत महसूस हो रही थी। इसे देख के लगता ही नहीं था कि ये वो हिना है जो कुछ देर पहले इतनी जज्बाती हो गई थी। अपने प्यार के लिए किन इंतहाओं से गुजरी थी। सभी एक साथ बाहर निकले। सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस एहलकार भी इनके हमरा थे। बाहर मीडिया वाले इनके मुंतज़िर थे। काशिफ मुल्क की मारूफ तरीन हस्ती का बेटा था। गोया इसकी कैफियत को राज में रखा गया था, लेकिन फिर भी न्यूज़ रिपोर्टर्स को पता चल चुका था। डॉक्टर्स का इंटरव्यू वो पहले ही कर चुके थे। इनको देखते ही इनकी तरफ लपके इनकी तस्वीर खींची जा रही थी। काशिफ को डॉक्टर्स ने बचाया या दुआएं काम कर गई? आप क्या कहना चाहेंगी? वो सवालात किए जा रहे थे। वो सवालात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए। सहाफ़ी हिना से भी सवालात कर रहे थे। वो घबराई हुई थी। मिसेस चौधरी इसे साथ लेके बाहर आईं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगता है आपकी दुआएं ही काम आ गई हैं। आप भी हमारे साथ ही चलें।
انہوں نے ہنا اور شاہین کو آفر کی۔ نہیں آنٹی، میں اور شاہین ڈرائیور کے ساتھ آئی ہیں، چلی جائیں گی۔ ہنا کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جذبات میں آ کے وہ ان کی موجودگی میں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ ایسا کچھ اس نے کاشف کو بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے جو اس کے دماغ میں آتا گیا وہ سوچے بنا کہتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کاشف کی ماما اور پاپا کیا سوچتے ہوں گے۔ انہوں نے اسے گلے لگا کے پیار کیا۔ کاشف کو ابھی اور ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد ہی چودھری صاحب واپس لائیں گے۔ آنا ہمارے گھر، مجھ سے ملنے آنا بیٹی۔ بیٹی، ان کا یوں بیٹی کہنا ہنا کو بہت اچھا لگا۔ اس کی ماما ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ان سے مل کے وہ پارکنگ کی طرف چل پڑی۔ شاہین مسز چودھری سے باتوں کے دوران چل کر گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ملا ہی اپنی ساس سے، شاہین نے اسے چھیڑا۔ آرام سے رہو اچھا، ہنا مسکرائی۔ بارش رک چکی تھی لیکن آسمان پہ بدستور بادل تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ واپسی کا سفر بہت اچھا تھا، بہت پرسکون تھا۔ ساری بے چینیاں ختم ہو چکی تھیں۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ وہی دن، وہی راتیں۔ ہنا خوش تھی۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ کاشف بس اسی کا ہے، کوئی بھی اسے جدا نہیں کر سکتا۔ کاشف بھی آ چکا تھا، باقاعدگی سے کلاسز اٹینڈ کر رہا تھا۔ شاہین کی فرینڈ فائزہ کی شادی تھی۔ اس نے شاہین کے ساتھ ہنا کو بھی انوائٹ کر دیا۔ شاہین کا اصرار تھا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ ہنا نہیں جانا چاہتی تھی لیکن شاہین کے بار بار کہنے پہ اسے جانا ہی پڑا۔ میرج ہال میں ہی انتظامات کیے گئے تھے۔ مہمانوں کا دل بہلانے کو میوزک گروپ والے بھی بلائے گئے تھے۔ ہنا کو الجھن محسوس ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اتنے مہمانوں میں ڈھونڈنا مشکل تھا۔ ہنا کو ویسے بھی فنکشنز پہ الجھن ہوتی تھی اور اب تو کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ شاہین واش روم گئی، وہ اکیلی کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می پلیز، کیا آپ اکیلی ہیں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ شکل سے کسی طور پہ لفنگا نہیں لگ رہا تھا لیکن اس سے کیوں پوچھ رہا تھا وہ؟ آپ کو اس سے کیا، میں اکیلی ہوں یا کسی کے ساتھ آئی ہوں؟ یہ بھی خوب رہی، وہ ہنسا۔ باقی سب مصروف ہیں، آپ اکیلی کھڑی نظر آئیں تو چلا آیا کہ آپ کو کمپنی دو۔ مجھے نہیں ضرورت کسی کمپنی کی، میری فرینڈ واش روم گئی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہنا کو لگا کہ شاید وہ شاہین کی فرینڈ کا بھائی ہوگا۔ انتظار اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی، اگر طویل ہو جائے تو۔ وہ بات بڑھانے کے چکر میں تھا۔ ہنا خاموش رہی، اسے مزید بات نہیں کرنی تھی۔ پھر یہ اوٹ پٹانگ سا سوال، اسے غصہ آ گیا۔ مسٹر آپ، جی میں اپنے لمٹس میں رہوں اور کیا سمجھ کے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ آپ ایسی ویسی لڑکی ہرگز نہیں ہے، یہی کہیں گی نا آپ جواب میں؟ اور پھر میں کہوں گا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، یوں ہی بس آپ اچھی لگی اور بات کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ تھا۔ ہنا خاموش ہو گئی۔ سارے سوالوں جواب تو وہ خود ہی کر رہا تھا۔ میرا نام وقاص ہے، سبھی مجھے وکی کہتے ہیں۔ ویسے آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے سکتی ہیں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ جو بھی کہتے ہوں گے آپ کو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور مجھے اجنبی لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں۔ اور نمبر دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہنا کو غصہ آ گیا۔ وہ خواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہین سامنے سے آتی دکھائی دی تو وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جتنی دیر وہ فنکشن میں رہی وہ اسے دیکھتا رہا۔ شکل سے تو شریف ہی لگتا ہے لیکن حرکتیں دیکھو، اس نے دل میں سوچا۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ شاہین کو کھینچ کے باہر لے آئی۔ ہنا ابھی فوٹو سیشن ہونا ہے؟ نہیں ابھی چلو واپس، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ بادل نخواستہ شاہین واپسی کے لیے چلی پڑی۔ کینٹین پہ شاہین کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اسے یاد آیا کہ شروع میں کس طرح وہ اور کاشف خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہتے تھے۔ اس کے لب مسکرا دیے۔ کیا بات ہے ہنا؟ بے وجہ کی یہ مسکراہٹ؟ بس ایک پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ ہنا، کیا تم اب پریشان تو نہیں رہتی ہو؟ شاہین اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں اب پریشانی کیسی، اب تو سکون ہے۔ کاشف صرف میرا ہے، مجھے اس پہ یقین ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ ہنا میں یہ نہیں کہتی کہ تم اس پہ یقین نہ کرو، لیکن زیادہ امیدیں ہی دکھ دیتی ہیں۔ جتنی پریشانیاں میں نے دیکھنی تھیں دیکھ لیں۔ اب کاشف کے والدین کو بھی پتہ چل گیا اور اس کی ماما نے مجھے گھر بھی بلایا ہے۔ پاپا کو پہلے ہی پتہ تھا۔ اب بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بس میرا ہے، اسے کوئی بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، وہ کبھی مجھ سے دور نہیں جائے گا۔ ہنا شاہین یقین پہ پریشان ہو گئی۔ اس نادان کو کیسے سمجھاتی کہ یہ پیار اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا دکھائی دیتا ہے، پر کچھ کہتی تو وہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھتی۔ خوش ہے تو میں کیوں اس کی خوشی کو کم کروں؟ اللہ کرے وہ جیسا سوچتی ہے سب ویسا ہی ہو جائے۔
یونیورسٹی میں صفائیاں ہو رہی تھیں، سالانہ میلہ ہونے والا تھا جس میں اسٹوڈنٹس غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، اسٹالز لگائے جاتے، میوزیکل شو، ڈرامہ اور دیگر تفریحی پروگرام پیش کیے جاتے۔ یونیورسٹی کے علاوہ باہر سے فیملیز بھی اس میلے میں شرکت کے لیے آیا کرتی تھیں، وہ بڑے شوق سے ان پروگرامز کو دیکھا کرتی تھیں۔ کاشف نے اسے بتایا کہ اس بار وہ بھی سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لے گا۔ وہ کلاس سے نکل کے پارکنگ کی طرف جا رہی تھی، چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے۔ سامنے کاشف اور تارم کھڑے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اسے یہ بہت برا لگا تھا۔ یہ آخر کاشف کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے پڑی ہے، اور کاشف بھی اسے بات کیوں کرتا ہے؟ اس نے یہی سوچا تھا کہ یہ منظر اب کبھی نہیں دیکھے گی، لیکن ایک بار پھر وہی منظر اس کے سامنے تھا۔ دل بے چین ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ بات کرتا ہے تو کرتا رہے، تمہیں اس پہ یقین ہے، وہ تمہارا ہی ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ دل نے یہ تسلی مان لی اور وہ پرسکون ہو گئی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے تارم جتنی بھی کوشش کر لے، اس نے دل میں سوچا۔ کیا حال ہے، کیسی ہو تارم؟ ان کے قریب پہنچ کے وہ مسکرا کے تارم سے بولی۔ تارم خاموش ہو گئی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید ہنا کا رد عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ بس ٹھیک ہوں تارم الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں، مجھے تو نہیں یاد کیا جا رہا تھا، وہ تارم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بس ہم اسٹڈی کے متعلق بات کر رہے تھے، تارم بولی۔ اچھا تو کریں آپ بات، ویسے اس ڈریس میں پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا کاشف، میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے۔ وہ ان کو حیران چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ ایسے بات کر کے اسے مزہ آیا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ تارم الجھ گئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہنا ایسے بھی پیش آ سکتی ہے۔ اسے یقین بھی تھا کاشف پہ، لیکن بار بار یقین متزلزل ہو جاتا تھا۔ یہ اس کے پیار کی شدت تھی کہ وہ اس کے سوا کسی کو سوچتی بھی نہیں تھی، اور اس پہ اعتماد ہوتے ہوئے تاروں کو اس کے نزدیک دیکھ کے برداشت بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور ماڈرن بھی۔ ہنا اس کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس طرح کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی اس کے سامنے تو یہی ظاہر کر کے آئی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں پیار ہو وہاں فرق تو پڑتا ہے۔ جس سے پیار ہو اس کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا نہ لڑکا برداشت کرتا ہے اور نہ لڑکی۔ عورت کی چھٹی اس مرد کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ تارم کاشف میں انٹرسٹڈ ہے۔ بے پناہ پیار کے باوجود وہ عدم تحفظ کا شکار ہو رہی تھی۔ تارم کی خوبصورتی سے ڈرا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، زندگی گزرتی چلی جاتی ہے اور ہم اسے اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق گزارتے چلے جاتے ہیں۔ ان اصولوں سے انحراف ہمیں گوارا نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیونگ سٹائل پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم خود کو بدل لیں۔ اگر ہم ان تقاضوں کو نہ سمجھیں تو وقت سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر باقی عمر پچھتاووں میں گزر جاتی ہے۔ اس نے بھی اب سوچ لیا تھا کہ اس احساس کمتری کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا۔ اب وہ خود کو بدل لے گی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، دراز پلکیں، چھوٹی سی خوبصورت ناک، باریک گلابی ہونٹ، گھنی بھویں، سمارٹ، قد 5 فٹ 6 انچ، رنگ سانولا نہیں تھا لیکن گورا بھی نہیں تھا، اتنی گئی گزر بھی نہیں تھی وہ۔ ابتدا میں یونیورسٹی کے کئی لڑکوں نے اس کی طرف پیش رفت کی، لیکن اس کا سخت رویہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اور ٹائپ کی لڑکی ہے۔ مجموعی طور پہ وہ خوبصورت تھی، لیکن تارم کے سامنے وہ کچھ بھی نہ تھی۔ لاکھ نقوش اچھے ہوں، لیکن گورا رنگ ان سب پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار گورے رنگ کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ سادگی کا گو اپنا ہی حسن ہوتا ہے، انسان باوقار نظر آتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ اس کے سامنے خود کو دبا دبا محسوس کرتی۔ اس نے میک اپ سٹک اٹھائی اور چہرے پہ لگانے لگی۔ آنکھوں پہ مسکارا لگایا، گالوں پہ بلش آن، ہونٹوں پہ لپسٹک، گھٹنوں تک لمبے بال تھے، وہ ہمیشہ انہیں باندھے رکھتی تھی۔ اس نے بال کھول دیے، پھر آئینے میں جائزہ لیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ گھومی، ریشمی بال لہرائے، لیکن ابھی بھی کسر باقی تھی۔ گورا رنگ ہوتا تو بہت ہی خوبصورت ہوتی۔ اس کے چہرے پہ مایوسی جھلکنے لگی۔ ہاتھوں سے ہونٹوں کی لپسٹک صاف کر دی، بال پھر باندھ لیے۔ وہ تارم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ، مجھے بھی خوبصورت بنا دیتا تو کیا تھا، شکوہ اس کے اندر سے پھوٹ پڑا۔ سوچیں گہری ہوتی چلی گئیں، اداسی بڑھ رہی تھی، اسے اپنا وجود بڑا حقیر لگ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ مسکرا دی۔ وہ بھاگ رہا تھا،
اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے آگے 3 لڑکے تھے۔ وہ ان سے آگے نکلنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی تیز بھاگ رہے تھے۔ ٹریک کے دوسرے چکر میں ان کی رفتار قدرے آہستہ ہوئی لیکن ابھی بھی فاصلہ کافی تھا۔ وہ مسلسل اسی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اسے یہ ریس جیتنا تھی۔ 10 لڑکے اس ریس میں حصہ لے رہے تھے اور پہلے نمبر پہ آنے والے کو 50,000 روپے ملنے تھے اور وہ بھاگ رہا تھا۔ 50,000 کی رقم کے لیے نہیں، اسے صرف اس لیے جیتنا تھا کہ اسے ہارنے کی عادت نہیں تھی۔ پڑھائی کا میدان ہو یا کھیل کا، وہ کبھی ہارا نہیں تھا۔ اس کی قسمت ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی اور اب بھی اسے پورا یقین تھا کہ وہی جیتے گا۔ سبھی رفتار کو مزید تیز کرنے کی کوشش میں تھے لیکن اب اس نے اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی، پہلے والی رفتار ہی برقرار رکھی تھی۔ تیسرے ٹریک میں اسے تھوڑا اور آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے رفتار تھوڑی تیز کی۔ ٹانگوں کے پٹھوں میں کھنچاؤ پیدا ہوا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ بس مجھے اب آگے نکلنا ہے، صرف 5 سیکنڈ۔ اس نے بھاگتے بھاگتے قدموں کا فاصلہ تھوڑا بڑھایا اور اس لڑکے سے آگے نکلتا چلا گیا۔ آگے پہنچ کے اس نے پھر پہلے والی رفتار کر لی۔ کچھ لمحوں بعد دوسرے لڑکے کو بھی اس نے ایسے ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب چوتھا اور آخری ٹریک تھا۔ وہ بھی تھکن محسوس کر رہا تھا لیکن اتنا نہیں تھکا تھا جتنا دوسرے تھک چکے تھے۔ مجھے ہر صورت میں جیتنا ہے، اس نے خود کلامی کی اور اپنی تمام تر توانائیوں کو یکجا کر کے اپنی رفتار بڑھا دی۔ اب صرف ایک لڑکا اس سے آگے تھا اور وہ اس سے کافی فاصلے پہ تھا۔ ٹانگوں کے پٹھوں میں کھنچاؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ آگے والے لڑکے کو بھی خوف تھا کہ کوئی اس سے آگے نہ نکل جائے۔ وہ بھی اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ریس پیسے حاصل کرنے کا ذریعہ تھی لیکن اسے خبر نہ تھی کہ کسی اور کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے۔ وہ اس سے قریب ہو رہا تھا، قریب اور قریب۔ اس کا سارا خون سمٹ کے اس کے چہرے پہ آ چکا تھا۔ ٹانگوں میں جیسے بجلیاں دوڑ رہی تھیں۔ سب میں بے حیرت تھے۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ کم ہو رہا تھا اور وہ اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پہ تھا۔ فنشنگ لائن قریب آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کوشش کے باوجود چند لمحوں میں ہار اس کا مقدر بننے کو تھی۔ ایک آخری کوشش ابھی باقی تھی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے ایک زوردار جمپ لگایا۔ اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی، جسم ہوا میں تیر رہا تھا۔ جدوجہد کے آخری لمحے میں اس نے دیکھا مخالف کا قدم فنشنگ لائن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے صبا نے دیکھا تو حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سانولی رنگت میک اپ میں کھو گئی تھی، گورا رنگ دمک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے پلکنگ کروائی تھی۔ آنکھیں مزید خوبصورت ہو گئی تھیں۔ بالوں کو سٹیکنگ نے مزید سٹائلش بنا دیا تھا۔ اس کے کھلے بال، گالوں پہ بلش آن، آؤٹ لائن کے ساتھ لپسٹک، لانگ ہیل شوز۔ شہر کے مشہور پارلر نے اپنا کمال دکھایا تھا۔ پہلی بار اس نے فیشن کے مطابق جدید ترین لباس پہنا تھا۔ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہر نظر اس کی جانب ہی اٹھ رہی تھی۔ یہ وہ حنا تو نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی تھی۔ شاہین نے بھی دیکھا تو بہت خوش ہوئی، اسے گلے لگا لیا۔ تم تو پہچانی نہیں جا رہی ہو حنا، ماشاءاللہ کہیں نظر نہ لگ جائے، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پہلے والی حنا تو کہیں کھو گئی ہے۔ ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پارلر سے تیار ہونے کے بعد جب اس نے خود کو دیکھا تھا تو حیران رہ گئی تھی۔ خود اس کے لیے بھی یقین کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہے۔ ہر نظر اس کی طرف اٹھ رہی تھی اور اسے خود پہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، اس کا جسم ہوا میں تیر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ تماشائی سانس روکے منتظر تھے۔